اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम महफ़िल विलायत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रोग्राम ह्यूस्टन टेक्सास से ह्यूस्टन स्टूडियोज़ के थ्रू आपकी खिदमत में विलायत टीवी यूएसए के प्लेटफॉर्म से नशर किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लाइव प्रोग्राम है और आज हफ्ते का दिन है। हफ्ते को हमारे साथ तस्नीम आंटी मौजूद होती हैं। थोड़ी देर में इंशाल्लाह मैं उन्हें दावत दूँगी कि वो प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम का थोड़ा सा खुलासा आपकी खिदमत में पेश करती चलूँ। इंशाल्लाह थोड़ी सी गुफ्तगू जो हम डेली करते हैं वो मैं अभी आपके सामने इब्तिदाई गुफ्तगू पेश किए देती हूँ कि हम हर रोज़ के एतबार से ये अपने आप को जहन में लाने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज सैटरडे का दिन है। सैटरडे का दिन ख़ातिमुल मुरसलीन सैयदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मंसूब है और हमें मासूमीन के जो अहादीस से उसमें मिलता है कि दिनों से अपनी दुश्मनी ना रखो। यानी एवरी डे जो हमारा मंडे थ्रू संडे गुजरता है, मासूम फरमाते हैं कि इन दिनों को अपना दुश्मन ना बनाओ। तो किसी ने पूछा कि दिनों को दुश्मन हम बनाने से और दिन कैसे दुश्मन हो जाते हैं और दिनों को हम ईद की दुश्मनी से हम दूरी कैसे इख्तियार कर सकते हैं। तो इमाम ने फरमाया कि अपने आप को उस हस्ती से मुतमस्सिक कर लिया जाए, उस हस्ती को सलाम पेश किया जाए कि जिस हस्ती के दिन के नाम से या जिस हस्ती की शख्सियत से वो दिन जो है वो मंसूब है। डेली के हवाले से रिवायात में जिस तरीके से हम तक पहुँचा है, एवरी डे इज़ कनेक्टेड टू वन और मोर मासूम एंड आज का दिन, हफ्ते का दिन जो है कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इस हवाले से ज़ाहिर है कि बाबरकत दिन है। इसके अलावा हमें जो दूसरी चीज़ हम एवरीडे रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं कि एवरीडे की दुआएं, चौथे इमाम से जो तालीम करते हैं उनको हम रोज़ाना उस अंदाज से हम दुआ करने की मुख्तसर दुआएं हैं, उनको कोशिश करें इंशाल्लाह ज़िंदगी के रूटीन में हम शामिल करें। ये छोटी छोटी बातें हैं इंशाल्लाह। और तीसरी बात जो कि हमने नया सिलसिला कल से शुरू किया है वो हदीस जो कि 400 नुकात पर या 400 पॉइंट्स पर मबनी है, जो छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जिसमें इमाम ने अपने दीन को दुरुस्त करने के लिए यानी हम साहिबान ईमान के लिए एक बहुत बड़ा ये ख़जाना है। इसमें 400 नुकात की सूरत में इमाम ने, या अबू बसीर से ये रिवायत मिलती है और ये छठे इमाम की रिवायत है, छठे इमाम की हदीस है और इसमें 400 नुकात है और ज़ाहिर है कि हम 400 नुकात एक दफ़ा में हम करेंगे तो बहुत टाइम दरकार होगा। लिहाजा हमने इस तरीके से कुछ इसको लेके चलने की कोशिश की है कि एवरी टाइम मैं आपकी खिदमत में 2 to 10 पॉइंट्स जितने मुमकिन हो सके मैं डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम वी हैव आपकी खिदमत में पेश करूँगी इंशाल्लाह। तो कल हमने 2 पॉइंट्स पेश किए थे और हम ज़ाहिर है कि शायद इब्तिदा में तो मैं आपके सामने रिपीट भी कर दूँ कि कल क्या पेश किया था, लेकिन ज़ाहिर है कि जब आगे हम मंजिलें बढ़ती जाएंगी तो ज़ाहिर है कि रिपीट करना मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा एवरी डे के आपके लिए एक सजेशन है कि चूँकि इमाम की तरफ से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो हम इनको कहीं अगर मुमकिन हो सके तो इसको लिखते जाएं, नोट डाउन करते जाएं। किताब का हवाला मैंने आपके सामने पेश किया था, एक किताब जो ऑनलाइन भी मौजूद है, आप चाहें तो ऑनलाइन इस किताब से देख सकते हैं और या फिर ये हो सकता है मुमकिन है आपकी लाइब्रेरी में किताब ऑलरेडी मौजूद हो। तो इंशाल्लाह उन नुकात पर हम तफसीली गुफ्तगू हमें नहीं करनी, बस नुकात की ही सूरत में, पॉइंट्स की सूरत में आपके सामने पेश करना है। तो लिहाजा ये 3 बातें और चौथी बात आज हम इंशाल्लाह जो हमारा मौजू है मज़ाहिब जितने दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उनके हवाले से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था और ये चंद प्रोग्राम्स तक ये गुफ्तगू चलेगी इंशाल्लाह। तस्नीम आंटी के साथ हमने गुफ्तगू शुरू की है और आज तस्नीम आंटी मौजूद होंगी इंशाल्लाह, तो 8वें इमाम के हवाले से हम बात करेंगे। मैं चाहूँगी कि इंशाल्लाह इस वक्त कंट्रोल रूम से गुजारिश करूं कि हम इफ वी कैन टेक तस्नीम आंटी हियर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا، اور آپ کو بیلیٹڈ مبارک ہو 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت. بالکل. امام کی ولادت سب سارے چاہنے والوں کو، سارے مومنین کو، تمام مسلمانوں کو، بلکہ سب کو مبارک ہو، اس لیے کہ امام کی ذات جو ہے وہ ذات ہے کہ جس سے ہر کوئی فیض حاصل کرتا ہے، چاہنے والے بھی اور نہ چاہنے والے بھی. یہ خاص بات ہے ہمارے ائمہ طاہرین کی شخصیت کی، کہ دوست تو دوست ہوتے ہی ہیں، جو مخالفین ہیں ان کو بھی عطا کرتے رہے ہیں. تو بے شک. امام کی ولادت کے حوالے سے، کیونکہ کل کا دن تھا، تو آج میں سب کی خدمت میں یہ تہنیت پیش کرتی ہوں. اور کیونکہ ہم جب توسل کرتے ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام سے، تو اس کے لیے یہ جو ان کی ولادت کی تاریخ ہوتی ہے، یہ خاص ایک تاریخ ہوتی ہے، یہ خاص ایام ہوتے ہیں کہ جس میں ہم ان کے توسل سے دعا مانگتے ہیں. اور امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے تو خصوصاً کہوں گی کہ یہ وہ معجز نما ہے کہ آج بھی ان کے وسیلے سے بیمار جو ہیں وہ شفا پاتے ہیں. اور جو اسی لیے ان کو بلکہ ان کے نام کے ساتھ ہی لگ گیا ہے امام ضامن، یعنی یہ ضمانت لے لیتے ہیں مسافر کی بھی، بیمار کی بھی. اور انہی کے توسل سے میں یہ دعا مانگتی ہوں کہ پروردگار تمام محبان اہل بیت، تمام مسلمانان عالم کو محمد و آل محمد کے واسطے سے اور امام رضا کے وسیلے سے ان کے تمام مسائل کو حل کرے، اور عالم انسانیت کے حوالے سے جو کرونا کی وبا عام ہے شفا دیں اور اس وبا سے نجات. اگر اجازت ہوگی آپ کی انشاءاللہ تو میں پھر میں چاہوں گی جی جی تحسین آنٹی، میں آپ سے گزارش کروں گی کہ 8ویں امام کے حوالے سے کچھ اشعار ظاہر ہے کہ بالکل یو کین بالکل. انشاءاللہ. جی ہم لکھنے والے جو ہوتے ہیں، ہمارے پاس بس ایک قلم ہوتا ہے، کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوتے ہیں جو ہدیے کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو اسی میں ہماری سعادت ہے، اور اگر قبول نہیں کرتے تو ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو امام کے حوالے سے چند اشعار ہیں کہ میرے نصیب میں طوفان نہیں کنارہ ہے، میرے نصیب میں طوفان نہیں کنارہ ہے، فرشتے رشک کریں جس پہ وہ ہمارا ہے. اور سبحان اللہ. زبان حال پتہ دے رہی ہے حضرت کا، زبان حال پتہ دے رہی ہے حضرت کا، میرے امام نے مشہد کو یوں سنوارا ہے. ہر ایک کلی نے چٹک کر کہا مبارک ہو، ہر ایک کلی نے چٹک کر کہا مبارک ہو، وہ آ رہا ہے جو کاظم کے دل کا پیارا ہے، وہ آ رہا ہے جو کاظم کے دل کا پارا ہے. اگر میں جان سے گزر جاؤں ان کی چاہت میں، اگر میں جان سے گزر جاؤں ان کی چاہت میں، یہ ہے منافع کا سودا کہاں خسارہ ہے. اور میرے سخن کو تب و تاب بخشنے والے، میرے سخن کو تب و تاب بخشنے والے، رضا کے نام کا صدقہ قلم سے وارا ہے. وہ دے رہا ہے میری زندگی کے رخ کو ضیا، وہ دے رہا ہے میری زندگی کے رخ کو ضیا، جو وقت ان کے خیالات میں گزارا ہے. اور آخری شعر ہے اس اپنی منقبت کا کہ علی نے کلہ اژدر کو چیر ڈالا تھا، علی نے کلہ اژدر کو چیر ڈالا تھا، پسر نے شیر کو قالین سے اتارا ہے. رضا کے نام کا صدقہ قلم سے پارا ہے. بہت شکریہ. گر قبول افتد زہز و شریعت، امام سے قبول کر لیں تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہے. بے شک انشاءاللہ. الہی آمین. پروردگار عالم انشاءاللہ یہ قبول فرمائے. انشاءاللہ آپ کا نذرانہ امام کی بارگاہ میں یہ قابل قبول ہے. انشاءاللہ اس کی بہترین اس سعادت کی، میں کہوں گی یہ سعادت ہے جو ہر طور نصیب ہوئی آپ کو، یہ توفیق ہے جو کہ پروردگار عالم نے آپ کو عطا فرمائی. پروردگار عالم انشاءاللہ اس میں آپ کے خلوص کو اور اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ مولا امام علی رضا علیہ السلام ہم سب کی روز جزا شفاعت کریں. پروردگار عالم کی عزت
ان سے انشاءاللہ۔ ناظرین، تسنیم آنٹی، میں چاہوں گی کہ کچھ اور آپ 8ویں امام کے حوالے سے اگر چاہیں کچھ پیش کرنا چاہیں، یا پھر ہم اپنے موضوع کو سٹارٹ کریں جو ہمارا موضوع میں چل رہا ہے۔ 8ویں امام کے حوالے سے میں جب بھی ان کی سوانح عمری پڑھتی ہوں، کیونکہ ہر امام صفات کا مجموعہ رہے ہیں اور ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایک خاص جو بات ہوتی ہے نا، ہر امام نے اپنی زندگی میں اس صفت کو زیادہ اشکار کیا۔ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے یہ بہت زیادہ ان کی زندگی میں جو مماثلت نظر آتی ہے۔ ان کا نام ہی رضا، اصل میں اردو زبان میں ہم رضا کہتے ہیں، لیکن یہ نام جو ہے یہ رضا ہے اصل میں، راضی رہنے والا۔ اور یہ امام مجھے، کیونکہ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ یہ ائمہ طاہرین یا دین اسلام یا ہمارا جو جس مکتب فکر سے ہمارا تعلق ہے نا، یہ ہمارے سماج سے ہمارے ایک رشتے کو اور اس کی خوبصورتیوں کو واضح کرتا ہے۔ میں امام حسین علیہ السلام، اللہ ان کی ذات مقدس پر درود و سلام بھیجے، کہ سید الشہداء کی اگر زندگی کو میں دیکھتی ہوں تو سید الشہداء اپنی بہن سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور بہن ان سے بہت محبت کرتی تھی، جس کا ثبوت واقع کربلا اور وہ ساتھ اور وہ حسینی مشن کو آگے کرنا اور کوفہ و شام کے بازار ہیں۔ اسی طریقے سے جب میں امام رضا علیہ السلام کو دیکھتی ہوں تو یہ ہمارے ائمہ کے اس میں یہ بھی ایک ایسی مثال ہے بھائی بہن کی محبت کی، کہ جس میں میں دیکھتی ہوں کہ امام رضا اور معصوم قم کی محبت جو ہے نا، وہ ایک مثالی محبت ہے۔ اور اسی حوالے سے میں کہتی ہوں کہ بڑا مکمل مکتب فکر، بڑا مکمل دین ہے، کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ بھائی اور بہن کے درمیان ایثار، محبت، اور اس کی جو مثال ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ کہیں کہیں پر میں اپنا یہ بات سوچتی ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے تو ہمیں حسد کا وہ ملتا ہے، لیکن بہنوں کے حوالے سے ہمیں بڑی پیاری بہنیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ جناب زینب و کلثوم ہو یا معصومہ قم ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چل کر اپنے بھائیوں کی حق کے حوالے سے جو بھی نصرت کرنا ہے نصرت کریں، اور بھائی کی محبت جو ہے نا وہ ایک مثالی محبت ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہم کس مکتب کے ماننے والے ہیں۔ یہ خاص طور پہ مجھے امام رضا کے حوالے سے خصوصاً یہ ایک پیغام دینا، ایک میسج دینا۔ بالکل، بے شک، بہت خوبصورت بات۔ ظاہر ہے کہ یہ غالباً آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ پیش کیا تھا کہ ہمارا جو یہ مذہب ہے اس کے اندر بڑی خصوصاً کربلا کی جو واقعہ کربلا، اس کے اندر رشتوں کی خوبصورتی کو بہت اس کا احساس دلایا گیا ہے۔ اور ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ ذیقات کے مہینے کی ابتدا جو ہے وہ ایک بہن کی محبت سے ہوتی ہے، اور معصومہ قوم کو پہلے سیلیبریٹ کیا، ان کی محبت کو، ان کی عقیدت کو، ان کے جو والہانہ جذبہ تھا ایک وقت کے امام کی خدمت کے لیے، اس جذبے کو، اور جو پروردگار عالم نے اس جذبے کے تحت ان کو عطا فرمایا، ان بلندیوں کو، ان عظمتوں کو ہم نے سیلیبریٹ کیا، اس کا تذکرہ کیا، اور پھر ہم نے جب اپنے ذہن کو ایک بہن کی پاکیزہ خیالات سے ہم نے، میں کہہ لوں کہ پاکیزہ کیا، طیب کیا، تو پھر ہم نے اس مقام پر پہنچے کہ 8ویں امام کو سلام کر سکے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم السلام بارگاہ امامت میں انشاءاللہ قبول فرمائے۔ اور بہت خوبصورت بات، پروردگار عالم انشاءاللہ ہمیں ان رشتوں کو نبھانے کی، خوبصورتی کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گی تسنیم آنٹی کہ انشاءاللہ اب ہم اپنا جو ہمارا موضوع جو عالمی مذاہب کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی جو بات کی تھی، تھوڑا سا اگر آپ بہت بریفلی اگر آپ مختصر سا، وہ بتانا چاہیں کہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم ہم نے گفتگو کی تھی۔ بالکل، ہاں بالکل، نئے سننے والوں کے لیے میں اپنے موضوع کا تعارف کروا دیتی ہوں کہ یہ عالمی مذاہب کے حوالے سے گفتگو ہے، اور وہ تمام عالمی مذاہب جو ہے نا ان کا میں اسلام سے جو ایک ٹچ ہے، یا اسلام کے حوالے سے ان کا جو تقابل ہے نا، وہ کسی حد تک جہاں جہاں موقع ملے گا وہ بتاتی رہوں گی، بتا رہی ہوں۔ اور میں نے پچھلی مرتبہ جب اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا تو یہ بتایا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں،
وہ مذاہب جو ہیں ان کو ان کو یعنی ایک تو کہا گیا ہے سامی مذاہب یا ابراہیمی مذاہب، اور ایک غیر سامی یا غیر ابراہیمی. اور ابراہیمی مذاہب کے حوالے سے میں یہ بتایا تھا کہ یہ وہ مذاہب ہیں جن کے جو وحی کے ذریعے آگے پھیلے. یہ اور بات ہے کہ اس کی کہیں کہیں پر شکل مسخ ہو گئی. جس طریقے ظاہر سی بات ہے اگر وہ اسی طرح ہوتے تو پھر دنیا میں آسمانی مذہب ایک ہی ہوتا، لیکن کیونکہ ان صحیفوں کی بھی شکل بدلی گئی اور وہ جو شریعت تھی اس کے اندر بھی تبدیلی واقع ہوئی، اسی وجہ سے وہ یہودیت ہو یا مسیحیت ہو یا جو بھی مذاہب رہے ہیں وہ اس کے اندر ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ہمیں مسخ شدہ صورت نظر آتی ہے. اور یہ جو ابراہیمی مذاہب ہیں ان میں نے بتایا تھا کہ یہی جو سب سے پہلے اصل میں نا جو پہلا انسان آیا تھا آدم اور ان کی ساتھی حضرت حوا، وہ لائے اللہ کا پیغام توحید حق لائے تھے، اور وہیں سے مذہب کا آغاز ہو گیا تھا. یہ نہیں ہے کہ وہاں وہ معاشرہ جو تھا وہ مذہب کے بغیر تھا، وہ مذہب کے ساتھ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن جہاں خیر چلا ہے نا اسی کے ساتھ ساتھ شر نے بھی سر اٹھایا ہے، یعنی شروع ہی سے. اور اس کے حوالے سے بہت سارے تصورات ہیں. مذاہب عالم جو لوگوں نے خود بنائے ہیں، اس کا میں نے بتایا تھا کہ کیونکہ یہ انسان کی بھی تخلیق ہے تو بہت ساری اچھی باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں کہیں پر کیونکہ انسان کامل نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اپنے خالق کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ تو اس کی ہدایت ہوتی ہے جو انسان صراط مستقیم پہ چلنے کے قابل ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں جب اس نے بھیجا تو ایک دل کے اندر ایک ہدایت کی اس نے شمع روشن رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبروں کا بھی ہادیوں کا بھی ہادیان دین کا بھی سلسلہ جاری رکھا. اگر ہم اسے خود ساختہ طریقے سے اس کو اختیار کریں گے تو کہیں نہ کہیں پر وہ کمی یا کمزوری نظر آئے گی. میں نے بتایا تھا لیکن میں ایک مرتبہ اسے بہت مختصر طور پہ پھر بتا دوں کہ مذاہب جو ہیں وہ غیر ابراہیمی مذاہب جو ہیں خصوصاً ان کے اندر بھی خدا کا تصور موجود ہے، ایک خدا کا بھی ہے، کہیں کہیں پر ایک خدا کا بھی ہے، لیکن کیونکہ وہ بہکے اور بھٹکے ہیں تو اس وجہ سے کہیں کہیں پہ دو خداؤں کا اور کہیں پہ اس سے زیادہ خداؤں کا تصور موجود ہے. یہ مذہب کی ضرورت ہے انسان کو، مذہب کی اس لیے ضرورت ہے کہ مذہب کا محور جو ہے نا وہ خدا کی ذات ہے، جسے جس نام سے بھی بلایا یا پکارا جائے. یعنی انسان کی ضرورت ہے کہ وہ کسی ذات واجب سے متصل رہے اور اس سے اپنے رابطے کو مضبوط کرے. ہر مذہب کے اندر یہی ہوا ہے کہ اپنے اپنے خدا کو خوش رکھنے کے لیے رسومات کی جاتی ہیں اور عبادات کی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتوں پر عمل کیا جاتا ہے. لیکن جب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، جو اللہ کی طرف سے ودیت کیا ہوا تھا، اس دین کے ساتھ ساتھ ہمیں مظاہر پرستی کی تاریخ بھی ملتی ہے. یعنی انسان جو ہے نا اس کے اندر ایک چیز بہکنے کے لیے یہ جو ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے، اب بڑی عجیب بات ہے، بالکل ویسی ہی بات ہے کہ جس طریقے سے اگر ایک چیز خدا نے بنائی ہے اس کا طریقہ استعمال اگر غلط ہو تو وہی چیز جو ہے وہ نقصان کا باعث بنتی ہے اور وہی چیز فائدے کا بھی باعث بن سکتی ہے. اسی طرح یہ یونیورس جو بنائی گئی ہے، یہ کائنات جو بنائی گئی ہے، اس کائنات کے ذریعے اپنے رب حقیقی کو، اپنے خالق حقیقی کو پہچانا بھی جا سکتا ہے، اور اسی کائنات کے اندر الجھ کر انہی کو خدا بھی سمجھا جا سکتا ہے. تو ہوا یہی کہ جو شروع کے مذاہب تھے نا وہ مظاہر پرست یا ان کو ہم
کہہ سکتے ہیں کہ نا فطرت کی کسی نہ کسی چیز سے وہ مروب ہوتے تھے. آگ سے مروب ہوئے یا کسی سے اگر فائدہ حاصل کرتے تھے تو ان کی وہ پوجا اور پرستش کرنے لگتے تھے. اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں. بہرحال دین کے حوالے سے یہ پھر بتاؤں، اور یہ میں اپنی گفتگو میں بار بار ذکر کرتی رہوں گی کہ مذاہب جو ہیں وہ یعنی مکمل بات نہیں ہے، وہ ادھوری بات ہے. اور دین جو ہے وہ ایک مکمل جس کو کہتے ہیں نا تصور قانون ہے. وہ تصور قانون جس میں انسان کی روحانی آسودگی بھی ہے، جسمانی آسودگی بھی ہے، نفس کی ہدایت کا بھی سامان ہے، اور خدا کا خالق سے اور مخلوق کا مخلوق سے رابطہ بھی موجود ہے. تو اگر ہم بالکل ہی یعنی ایک محقق کی حیثیت سے دیکھیں تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ مذاہب عالم کے اندر کہیں نہ کہیں پر توازن بگڑ گیا ہے. اور وہ توازن میں نے جیسا کہ بتایا اس کے بگڑنے کی یہی وجہ ہے بنیادی کہ خدا تک پہنچنا کوئی آسان بات نہیں ہے، یا اپنے آپ کو اس دنیا میں رکھتے ہوئے اس سے الگ رہنا یہ بھی کوئی آسان بات نہیں. اس کے لیے ہمیں کسی ہادی کی ضرورت ہے، یعنی امیر المومنین یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، ان کی احادیث ان کے اقوال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے نا وہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے. یعنی دنیا تمہارے تصرف میں تو آئے، تم اس کی تذکیر کرو، لیکن دنیا تمہیں مسخر اگر کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کو سمجھ ہی نہیں سکے ہو. تو یہاں پر جو میں نے بتایا کہ جو دیگر مذاہب ہیں جنہیں خصوصاً غیر ابراہیمی مذاہب کا نام دیا گیا ہے، اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف یا تو عبادات کی اس میں مراسم ہیں، کچھ رسومات ہیں، اور یا کچھ اعتقادات ہیں. لیکن دین اسلام ایک مکمل، اس کو ہم ضابطۂ حیات کہہ سکتے ہیں، یعنی زندگی، پوری زندگی کو انسان کی جو کور کر رہا ہے وہ دین اسلام ہے. اور اس حوالے سے بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں جی ایک مولا مولا کا ہاں مولا علی کا ایک قول ہے جو آپ نے بھی کہا نا کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو کیا اس کا لائحہ عمل رہتا ہے. اس حوالے سے بہت خوبصورت یہ قول مولا کا میں پیش کرنا چاہوں گی. مولا فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے کہ دنیا جو ہے خرید و فروخت کا بازار ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ خرید و فروخت کا بازار ہے. جب انسان اس بازار میں آتا ہے تو دو کام کرتا ہے. ایک انسان تو وہ کرتا ہے جو خود کو بیچ کر چلا جاتا ہے، یعنی دنیا میں آیا خود کو بیچ کر چلا گیا. اور کوئی اپنے آپ کو خرید کر، یعنی انسان جو ہے یا تو خود کو بیچ ڈالے یا خود ہی کو خرید لے، اور کوئی اپنے آپ کو خرید کر جو ہے وہ آزاد کر دیتا ہے. تو یعنی یہ ایسا خرید و فروخت کا بازار ہے. میں اس میں اور زیادہ اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہی. آئی تھنک یہ خود جملہ ہی بہت ہی مکمل جملہ ہے کہ خرید و فروخت کا ایک ایسا بازار ہے کہ جو انسان جو ہے وہ یا تو خود اپنے آپ کو بیچ دے، یا پھر یہ کہ وہ بیچ دے تو یعنی کسی کا غلام ہو جائے، دنیا میں غلام ہو جائے، اور خود کو خرید کر اپنے آپ کو آزاد کر لے. اور ظاہر ہے کہ بہترین جو ہم نے یہ سودا دیکھا مولا کائنات کی زندگی میں، جو شب ہجرت ہمیں ملتا ہے کہ ایک سودا کیا اور ایک تجارت کی اور مرضی خدا کو حاصل کیا. جی تسلیم آنٹی. ہاں تو بالکل، اگر وہ یہ تجارت دنیا کے بجائے آخرت کے لیے کرے اور اس میں خدا اور بندے کے درمیان تجارت ہو تو کیا کہنا. جس کا ایک فریق خدا بن جائے تو اس کا ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر ان سکوں کا، ان چیزوں کا، اس خریدنے والی جنس کا کیا کہنا کہ جہاں پر خدا خریدار ہو جائے یا خدا فروخت کرنے والا ہو. تو یہاں پر کتنی عمدہ بات ہے. لیکن ہوتا کیا ہے دین، یہ بات تو بالکل واضح ہے. اور جب ہم تاریخ انسانیت پڑھتے ہیں، دنیا کی مختلف سویلائزیشنز بھی پڑھتے ہیں، تو ہم کو یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ دین بڑی اہم چیز ہے. اور دین اتنی اہم چیز ہے کہ جو کہا گیا نا لفظ، ایک مجھے مرحوم علامہ نقن صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ ان سے کسی نے یہ پوچھا تھا مذہب کے حوالے سے کہ یہ بتائیے کہ مذہب بہت قیمتی چیز ہے، لیکن
زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مذہب کا ملمہ چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا ملمہ اسی کا چڑھایا جاتا ہے. مذہب دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے. تو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز پر فلاں دھات پر سونے کا پانی چڑھا لیا. جی جی تو سونے اسی لیے چڑھایا جاتا ہے کہ وہ سونا قیمتی ہوتا ہے. سونا نہ صحیح سونے کا پانی صحیح. سبحان اللہ تو سبحان اس اللہ بات سے یہ نقن صاحب کی کہی ہوئی یہ اتنی خوبصورت دانشورانہ بات کہ مذہب کیونکہ قیمتی ہوتا ہے اسی وجہ سے. اچھا عجیب بات یہ کہ لوگ مذہب کے لیے لڑتے مرتے ہیں لیکن مذہب کو مانتے نہیں ہیں. السلام عموماً علیکم. مذہب کی جو جی تو مذہب جو تسلیم ہے آنٹی کیونکہ وہ تھوڑا سا میں ایک کال لیں گے ہم. کال ہے ہمارے پاس کالر موجود ہے. بالکل السلام علیکم. بالکل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سسٹر آپ؟ الحمد للہ. آپ کیسی ہیں؟ جی الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے ماشاء اللہ سے. بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. الحمد اور للہ. آپ بہت ہی اچھی گفتگو کرتی ہیں اور جزاک اللہ. بہت اچھا مجھے لگتا ہے. ماشاء اللہ. آپ کا اسٹائل آپ بولنے کا اور ہماری سسٹر بھی بہت ہی اچھا. سسٹر تسلیم آپ بھی ماشاء بہت اللہ. اچھی گفتگو کر رہی ہیں. ماشاء اللہ. مولا آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. الہی آمین. اور آپ لوگوں کا پروگرام دن بہ دن ایسے ہی اچھا چلتا رہے. الہی آمین. انشاءاللہ آپ اپنا تعارف کروائیں گی سسٹر؟ جی میں گلرخ بات کر رہی ہوں. میں آپ کی ریگولر ویور ہوں. اچھا ماشاء اللہ بالکل. آئی ریمبر بالکل. اللہ میں آپ کو انشاءاللہ پروردگار عالم قیامت رکھے. انشاءاللہ آپ دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. جی آپ بھی مجھے اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور سسٹر سے دل سے معافی کرتی ہوں کہ وہ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد ضرور. رکھیں. آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. آپ کا اسٹائل آپ کا گفتگو کا اور پروگرام بہت اچھا کرتی ہیں. جزاک اللہ اللہ. آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے. التماس دعاؤں کی ضرورت ہے آپ کی. جزاک اللہ خیرہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. زندگی کا بہت شکریہ. پروردگار بارگاہ الہی میں بھی ان چیزوں کو قبول کرے. تو ہم الہی آمین. مذہب کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے وہ یہ کہ مذہب جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے. اچھا عجیب بات ہے مگر اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ یہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے. وہ اس میں ہم دیگر مذاہب کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کے بارے میں بھی بات کریں تو میں نے جیسے اشارتاً کہا بھی تھا کہ جو اتنی قیمتی چیز ہو یعنی علمی چیز ہے جہل پہ مبنی نہیں ہونا چاہیے مذہب کو. مذہب علمیت کی چیز ہے عقل بے شک. جس کو قبول کرے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس کو بغیر تحقیق کے قبول کیا جاتا ہے. یعنی وہ چیز جو انتہائی اہم ہے وہ غیر اہم ہو جاتی ہے. اسی لیے اس کا ملمہ چڑھایا جاتا ہے. ملمے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس قیمتی چیز کو جو ہے نا اسے سمجھ رہے ہیں کہ قیمتی ہے لیکن اس کی قدر نہیں پہچان رہے, اس کی ویلیو نہیں جان رہے. تو ایک محقق کی حیثیت سے اگر ہم اس کے تمام پہلوؤں پر غور کریں اور میں ہر مرتبہ یہ کہتی ہوں اور پھر کہوں گی کہ نئی نسل کے لیے جو اس وقت دنیاوی علوم حاصل کر رہی ہے ان کے لیے یہ ایک خاص پیغام ہے کہ وہ جب دین اسلام کی جانب آئیں تو پورا بھرپور طریقے سے ریسرچ کریں. ان کو اس بات کی اجازت ہے اور اس بات کی اجازت مذہب نے دی ہے, دین اسلام نے دی ہے کہ وہ خصوصاً عقیدہ توحید کے بارے میں, حق کے سمدی کے بارے میں, اللہ کی ذات کے حوالے سے جتنی تحقیق کر کے معرفت حاصل کر دین اسلام کو قبول کریں گے اتنا ہی وہ اسلام کے ایک سچے اور اچھے ماننے والے بنیں گے. تو بالکل بے شک. یہاں پر پہلے یہ جو میں نے بتایا تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. یہ جو خالص چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. جب خالص چیزیں نہیں ہوتی تو ہوتا یہ ہے کہ مذہب میں بھی ملاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور مذہب میں ملاوٹ کس سے ہوتی ہے؟ لوگوں کی مدد سے ہوتی ہے. ایک ہم اس کو اشرافیت کا نام دے دیتے ہیں, دولت مند امیر طبقے کا نام دے دیتے ہیں. وہ طبقہ دین کی کا کام کرنے لگتا ہے اور یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ مذہب کے اندر یا جس کو کہتے ہیں
اللہ کے دین کے اندر وہاں پر ملوکیت ہونے لگتی ہے. وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ حکمران طبقہ جو ہے نا وہ پھر جس کو سرٹیفکیٹ دے کہ یہ مذہب ہے، یہ مذہبی ہے، یہ فقہ ہے، یہ قانون ہے، نہیں، اس حکمران طبقے سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. اور اس کے حوالے سے میں بتاؤں گی کہ جب میں نے غیر ابراہیمی مذاہب کی بات جب کی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ جو مشرکین کا مذہب ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دنیاوی چیزوں کی جو پرستش کرنے لگے، پوجا کرنے لگے، اور پھر انہیں بت بنا کر انہیں نے پرستش کی. تو اس میں ہندو مت جو ہے، یہ ہندو ریلیجن جو ہے نا، یہ دنیا کا قدیم ترین ایک مذہب ہے جو ساتھ ساتھ چلا ہے. دین حنیف کے ساتھ ساتھ یہ دین بھی چلتا رہا ہے. اچھا، یہ مذہب جو ہے نا یہ بڑا پیچیدہ ہے، کیونکہ کہیں کہیں پر یہ ہندو مت جو ہے نا، یہ اس کی جو بنیادی تعلیم تھی، جب یہ اس کا آغاز ہوا تھا تو ایک خدا کا تصور تھا، لیکن وہ اس خدا کا تصور شخصی تھا. یعنی وہ خدا کو ایک فرد کی حیثیت. یہی ہوا کہ پھر اس کی وجہ سے وہ ایک خدا کا تصور ختم ہوتے ہوتے چھوٹے بڑے بہت سارے دیوتا ان کے شامل ہو گئے اور ان کی انہوں نے پوجا کرنا شروع کی. یہ جو ہندو مت ہے، اس کا باقاعدہ کوئی یعنی بانی تو نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کو کسی شخص نے، کسی انسان نے شروع کیا ہو، کیونکہ یہ منظم مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے نا مختلف عقیدے کے جو پیروکار تھے، مختلف عقیدے کے جو ماننے والے تھے، یعنی ایک ہی سماج کے رہنے والے، مختلف رسم و رواج کے ماننے والے جو تھے نا، انہوں نے اس کو ماننا شروع کیا اور اس کو دھرم کا نام دیا. دھرم کا نام دیا. اور یہ بھی بتاؤں کہ تاریخ سے ہٹ کر مذہب اور اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو یہ جو ہندو مت ہے یا ہندو مذہب ہے، اس کا تعلق آریہ دھرم سے رہا ہے. اور آریہ وہ نسل ہے جو ہجرت کر کے نا ہند اور چین کی طرف آئی تھی. اسی لیے یہ جو آریہ مذہب ہے، یہ جو آریہ دھرم ہے نا، اس سے پہلے، اس دھرم سے پہلے جو ہے نا، تو ایک خدا کا، شخصی خدا کا تصور تھا. لیکن اس کے بعد نا ان کے اندر دیوی دیوتا جو تھے وہ بڑھتے چلے گئے، بلکہ یوں کہہ لیں. اچھا، آریہ جو ہے نا یہ ایک نسل تھی. اور یہ بتا دوں کہ یہ اس کا مطلب، آریہ لفظ کا مطلب جو ہے نا وہ ہے وفادار. اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے نا، جو آریہ تھے، انہوں نے اپنے گاڈ کو جو پیش کیا تو وہ رام تھا. رام کا مطلب ہوتا ہے سفید، گورا. اور جو ہندوستان کے دراوڑی تھے، جو یعنی مشرک تھے، ان کا خدا جو تھا نا وہ کرشن تھا، کالا. اب دیکھیں، شخصی تصور آ گیا. توحید سمدی کو سمجھیں کہ خدا ہمارا، ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ رنگ اور نسل سے بے نیاز ہے. سورہ اخلاص بہترین اس کی مثال ہے کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ انسانوں کی طرح نہ کسی نسل سے ہے اور نہ ہی اس سے کوئی نسل آگے چلنا ہے. لیکن ہندو مذہب کے اندر رام اور کرشن کا تصور جو ہے وہ یہی ہے. تو یہ آریہ جب آئے اور اس کے بعد یہ رام اور کرشن کے جو دو یعنی ان کے خدا ملے، ایک گورا اور ایک کالا. پھر اس کے بعد یہ مذہب جو تھا اس نے آگے بڑھا. یہ بہت قدیم، یعنی ہندو مت کی جو تاریخ ہے نا، آج مختصر، آج اسی کے بارے میں ممکن ہے صرف بات ہو پائے، تو میں اسے بتاؤں کہ یہ بہت قدیم ہے. اور صدیوں تک، کافی صدیوں تک اس میں زبانی روایتیں جو تھی نا وہ نسل در نسل چلتی رہی. کہیں تحریری طور پر یہ موجود نہیں تھا. یہ مذہب جو تھا اس کا تحریری کوئی جواز نہیں تھا. لیکن پھر ایک دور آتا ہے جو تصنیفی دور اس کا آتا ہے. اور یہ تصنیفی دور جو ہے نا، اس میں پھر ان کی کتابیں ہیں، اور جس کو ہم وید کہتے ہیں. یہ جو وید ہوتی ہے نا، یہ ان کے اس کتابوں کی وجہ سے ان کے پھر 4 عہد ہو جاتے ہیں، 4 زمانے ہو جاتے ہیں. اور یہ وید جو ہے اس کو
किताबों में, मुख्तलिफ किताबों में इसके नाम दिए हुए हैं कि ऋग्वेद है और अथर्ववेद है, और यानी इनके नामों में गो के कुछ रखा नहीं है, लेकिन बता सिर्फ इसलिए रही हूँ कि फिर यजुर्वेद है, सामवेद है, कि ये 4 अहद थे, 4 दौर थे। अच्छा, ये आर्याओं के फिर दौर की संस्कृत में लिखी हुई किताबें थी, ठीक है, ये संस्कृत की किताबें थी। और इससे पहले ये समझ लें कि इससे पहले कोई कुछ था ही नहीं जिससे मालूम हो कि हिंदू मजहब क्या है, बल्कि हिंदुओं के बारे में, हिंदू तहजीब के बारे में, रस्म रवाज के बारे में जिस शख्स ने तफसील से लिखा है वो भी एक मुसलमान, और अल-बैरूनी, अबू रेहान अल-बैरूनी की किताब है जिन्होंने हिंदू मजहब के ऊपर लिखा है, कि उनकी किताब का नाम है तहकीक माले हिंद। यानी ये तहकीक माले हिंद में इन्होंने पहली मर्तबा बताया कि हिंदुस्तान के अंदर कौन से मज़ाहिब हैं और क्या उनके रस्म रवाज हैं। तो यहाँ ये जो तहरीरी तौर पर जो मैंने बताया कि 4 दौर आए, और ये जो ऋग्वेद और ये सारे दौर हैं, तो इसको जाहिर सी बात है, इसके मुतालिक बस सिर्फ इतना बताऊंगी या इतना कह सकती हूँ कि इन्होंने यहां से इसकी फिर और ब्रांचेस निकली जिसको हम किसी हद तक बता सकते हैं, क्योंकि तहरीरी शक्ल में मौजूद थी, वरना तो इंसानों के दरमियान बिखरी हुई थी। अब जितने इंसान हैं, पता चला एक महल्ले के लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की 2 पूजा कर रहे हैं, और उनका अलग अपने खुदा के बारे में, अपने देवता के बारे में अलग तस्वुर है। लेकिन जब ये तहरीरी तौर पर सामने आती हैं ये चीजें, तो फिर उसके बाद हमें इनके अकीदे का इल्म होता है, थोड़ा सा अंदाजा होता है। और यहाँ पर फिर क्या होता है, ऋग्वेद जो इनकी किताब है ना, उसमें उन्होंने बताया कि 3 हमारे मरकजी देवता हैं हिंदू मजहब में। 3 उन्होंने अपने मरकजी देवताओं के बारे में बताया। एक सूर्या, जिसको सूरज कहा, ठीक है, और इसको कहा कि ये अफलाकी दुनिया का खुदा है, आलम बाला का खुदा है, ठीक है, सूरज। फिर इंदर कहा, इंदर जो है वो खला का है, दरमियानी का है, इंसान अपनी फितरत के हिसाब से खुदा बना रहा था, उसकी जो यानी रिक्वायरमेंट्स थी ना, उसकी जो जरूरियात थी उस हिसाब से, क्यों उसके वो उस इलाही हिदायत की तरफ नहीं तवज्जो दे रहा था, खुद से बना रहा था। तो जब खुद से बना रहा था तो उसकी जरूरियात भी बड़ी। अब उसने जैसे सूरज को समझ लिया कि आलम बाला बस सूरज तक है, हालांकि आलम बाला एक और दुनिया है, लेकिन उसकी नजर क्योंकि सूरज तक पहुंच रही थी, इसलिए उसने सूरज को देवता बनाया। फिर उसके बाद इंदर जो है उसको कहा कि ये दरमियानी उसका है। और अग्नि, ये जो तीसरा है इसको इन्होंने अग्नि कहा। अग्नि जो है ना वो जमीन का खुदा है, यानी जो जमीन पे रहने वालों के मसाइल को हल करता है वो ये है। अच्छा, फिर इन 3 के ना मजीद देवता हुए 11-11। ये 11-11 होते होते यानी कुल मिला के 33 देवता हो गए। और ये 33 यानी बहुत सारे ये कायनात का, यानी कहीं कहीं पर हमको ये भी मालूम होता है ऋग्वेद में कि किसी एक देवता को ज्यादा जिसको कहते हैं फौकियत हासिल हो गई है, कहीं पर इंद्र को दी गई है और कहीं पर किसी और को। बहरहाल तो आर्या जो धर्म था ना, इसमें एक खुदा की मुख्तलिफ सिफात का धर्म था, लेकिन ये धर्म जब हिंदुस्तान के मुशरिकीन के पास पहुंचा तो फिर मजीद 33 देवताओं का तस्वुर आया, और ये 11 जमीनी और 11 जनाब बालाई और 11 पाताल के, जमीन के अंदर के भी। तो बहरहाल तो इसको हिंदुओं की जबान में कहते हैं वैदिक एज, यानी ये वो जमाना है कि जिसके बाद किताब का तस्वुर इनके आया, और उस किताब के तस्वुर के बाद फिर इनके पास और किताबें आई जिसमें कृष्ण के अक़वाल की है। कृष्ण इनका, क्योंकि इनके यहाँ जो खुदा है वो किसी न किसी शक्ल में आ चुका है, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो। वो गोरे थे, खूबसूरत थे, ये काला था, ये आया, और इन्हीं ने जो इनके अक़वाल का मजमुआ है फिर इसे भी तरतीब दिया गया, और इसका नाम है भगवत गीता। ये भगवत गीता है जिसमें
कृष्ण के अक़वाल हैं, और यूं समझ लें कि इसको कहीं कहीं पर इन्हीं ने कहीं कहीं पर अवतार भी कहा है, कि ये राम और कृष्ण जो थे ये अवतार थे या पैगंबर थे, लेकिन ज्यादातर मस्क होकर वो देवता या उसके खुदा की शक्ल में आ गए। अच्छा, फिर एक चीज और बताऊं कि हिंदू मजहब, क्योंकि आज मैं हिंदू मजहब के बारे ही मैं बात कर पाऊंगी, बहुत शायद मुख्तसर सा अगर बयान कर सकी, तो इसके बाद का जो मजहब है बुद्ध मत, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। तो हिंदुस्तान की जो तारीख है ना, उससे अंदाजा होता है कि जो हिंदू मजहब की एक और खास बात है, जात पात की बर्तरी, किसी को बढ़तर समझना, किसी को कमतर समझना, ये इस मजहब की रीढ़ की हड्डी है। और जब आर्य आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने जिन हुक्मरानों से उस वक्त हुकूमत छीनी थी, अब वो हालांकि हुक्मरान थे, वो शूदर थे, उनको फिर हुक्मरानों को गुलाम बना लिया। आज के दुनिया में अगर हम देखें तो नौआबादियाती निजाम जो है ना, नई कॉलोनीज जो बनती है ना, उसमें यही वाला कंसेप्ट है, यही तस्वुर है। आते हैं और पता चलता है कि आकर उस इलाके के बेचारे रहने वाले लोग जो हैं, चाहे वो फलस्तीन का इलाका हो या चाहे दीगर और कॉलोनीज हो, वहां पर आप देखें कि यही होता है कि बेचारे जो वहां के असल रहने वाले होते हैं ना, पता चलता है कि वो उनसे सारी चीजें, सारी आसाइशें, हर दिए कि जमीन तक छीन ली जाती है। और ये हमें पता कैसे चलता है? देखो, जब खुदाई हुई ना मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की, तो वहां से जो चीजें बरामद हुई, उनसे ये इस तकसीम का इल्म हुआ कि वो जात पात पर कितना करते थे। और आज के दौर में भी वो शक्ल मौजूद है हमें, कि नजर आता है कि दलित जो है वो उनको बिल्कुल यानी इंसान ही नहीं समझा जाता। जात पात की बर्तरी इस हद तक है। तो इन्हीं ने ना फिर यहाँ पर यानी हिंदुस्तान में आर्याओं के आने के बाद जो बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई, इसमें से एक तब्दीली ये भी थी कि जात जो थी ना, जातों में बढ़ गए। तो सबसे जो ऊंची जात समझी जाने लगी वो ब्राह्मण थी। ब्राह्मण जो है ना, अच्छा, इनको क्या काम दिया गया? ब्राह्मण को, इनको दीन का या पूजा का काम दिया गया, क्योंकि ये सब कहते हैं ना कि भाई मजहब सबसे कीमती चीज है। तो सबसे आला जो लोग हुए वो मजहब वाले हुए, और या उस्ताद जो तबलीग दीन की या इल्म की तबलीग वो करें। फिर उसके बाद कहीं कहीं पर लफ्ज मैंने किताबों में खश्तरी भी देखा था, और कहीं खत्री भी देखा था। फिर दूसरा जो है ना जात, वो इनकी है खत्रियों की। ये वो है जो सबकी तमाम हिंदुओं की हिफाजत करने वाले हैं। हम इसे कहते हैं फौजी या सिपाही जो होते हैं। ये भी यानी अब आए हम अपने आम मस्त शुदा इस्लाम को अगर कहीं देखें तो हमें नजर आएगा कि किस तरीके से मौलवी, फौजी, सब वही चल रहा है। ये जो शर का सिलसिला है वो वही सब चल रहा है ज्यादातर। और उसके बाद विश, तीसरी जो है ना इनकी जात, वो विश है। और विश वो लोग हैं जो या तो खेती बाड़ी करते थे, यानी एग्रीकल्चरल वो थे, उनका प्रोफेशन था, या फिर वो तिजारत करते थे। ये बेचारे, इनका ये काम था। और सबसे कमतर जो जात थी वो शूदर थे। और शूदर जो थे ये गुलाम थे, खिदमतगार। ये इस काबिल नहीं थे कि ब्राह्मण के सामने ना, ब्राह्मणों के से शादी कर सके या समाजी तौर पर उनके पास आ सकें, या शादियां तो बहुत बड़ी बात है, उनके साथ खाना नहीं खा सकते थे। अब यहाँ पर मैं अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा रोकूंगी, इसलिए कि मैं ये देखूंगी कि इस्लाम क्या कहता है, और यहाँ पर हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है, बजाय इसके कि हम सिर्फ दूसरे मज़ाहिब का जिक्र करें। हम ये देखें, हुजूर सरवरे कायनात से बढ़कर इंसान को कोई रुतबा नहीं मिला है। सबसे बड़ा रुतबा जो दिया गया है ना, वो सरवरे कायनात को मिला है। बेशक। और सरवरे कायनात की जिंदगी और उनके जाती कामों को हम देखें। खाना खुद पकाते थे,
اپنے گلے کو خود چرانے جاتے تھے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کے جو مال تھا اس کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے. یہ سارے وہ کام جنہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ فلاں فلاں ذات صرف کر سکتی ہے. یہ اتنا بڑا نبی. اور جب بیٹھتے تھے تو محفل نبوت میں، محفل رسالت میں ایک چھوٹا سا چبوترا بھی اس لیے بنا دیا گیا تھا کہ گفتگو کریں تو سارے سامعین سن سکیں. ورنہ اس رسول کو وہ یہ امتیاز بھی پسند نہیں تھا کہ تھوڑی سی بلند جگہ پہ پہنچے. اللہ اکبر. اور ہمارے سو کالڈ، ہم جو نام نہاد جس کو کہتے ہیں مسلمان معاشرے ہیں، اس میں دیکھیں کھانا کھاتے ہیں، ہمارا جو ملازم ہے ہمارے برابر میں نہیں بیٹھتا. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. جو سارا دن زیادہ کام کرتا ہے، کیونکہ کام وہی کرتا ہے، پکاتا وہی ہے، کھاتا وہی ہے ہمارے ان نام نہاد مسلم معاشروں میں، اور وہ بیچارے خدمت گار ہیں. اگر کوئی بہت امیر طبقہ ہے تب تو کوئی کچھ ان کو دے دیا جاتا ہے، اور اگر درمیانہ طبقہ ہے جس سے ہم سب کا تعلق ہے، تو یہ پاکستان اور ہندوستان میں عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچا کچا کھانا اگر بچا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے، بلکہ اس حد تک واسق کیا جاتا ہے. میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود نہیں کھا سکتے تو ملازمین کو وہ کھانا دیا جاتا ہے، انہیں اپنے دسترخوان پر شامل نہیں کیا جاتا. بڑے ہم افسوس کی غور بات کریں، ہے. ہم غور کریں. میں نے جو مذاہب کا ذکر کیا ہے یا میں کر رہی ہوں، میں نے کہا ہے میں اسے اسلام پتا ہے ہمیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں، اصول دین کیا ہے. تو ہم صفت توحید یعنی ایک اللہ کو ماننے والے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سارے بتوں کو توڑ دیا ہے. نہیں، نفس میں سجے ہوئے بت جو ہے نا وہ موجود ہیں. ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اپنا یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم موحد جو ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے جو ہیں، ہمارے دلوں کے اندر نفسانی خواہشات کے بت جو ہیں وہ سجے ہیں یا ہم نے اسے توڑ دیا ہے. اگر ہم اسے توڑ کر اور خدائے واحد کی پرستش کر رہے ہیں تب تو پھر یقیناً ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل پیرا ہے. ورنہ وہی ذات پات ہے. شادیوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت متقی پرہیزگار ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو فلاں نچلے طبقے کا ہے، اس کا بعد فلاں پیشے سے تعلق رکھتا تھا. اسلام نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی کسی قسم کی. اسلام کہتا ہے اگر کوئی شخص فضیلت کا باعث ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر. کوئی شخص کتنا متقی ہے اس کا فیصلہ تقوی اس کا کرے گا. اس کا فیصلہ خاندان یا نسل یا نسب نہیں کرے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ سادات جو ہیں ان کو برتری حاصل ہے، لیکن معذرت کے ساتھ میں خود بھی سادات ہوں کہ وہ سادات جو خاندانی طور پہ تو سادات ہیں لیکن ان کے حرکات و سکنات جو ہیں وہ اگر مشرکین کی جیسی ہے، بت پرستوں کی جیسی ہے، تو ان سے افضل وہ ہیں جو پہلے بت پرست تھے اور اب انہیں نے ہمارے پاس ایک اسلام کال میں. جی ضرور ضرور ضرور. اچھا. تو میں نے بتایا کہ یہ ہندو مذہب جو ہے نا، اسے ہم تاریخی اعتبار کے ساتھ ساتھ جغرافیائی اعتبار سے بھی ہمیں ان ممالک کا بتانا پڑتا ہے کہ جہاں پر یہ مذہب کے ماننے والے زیادہ موجود ہیں. اس میں ہند ہے، چین ہے اور ایران ہے. بتا دوں کہ یہ جو آرین ہے نا، انہی کے لفظ سے ایران بنا ہے. آرین نے آ کر اور یہ جو آتش پرستی کی جو زرتشت والا جس کے اوپر جی آپ بات کریں. السلام علیکم. لائن جی ڈسکنیکٹ ہو گیا پھر سے. جی آپ کہیے. تو زیادہ تر جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم کاکا، سسٹر کو بھی میرا بہت بہت سلام. جی آپ لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، آپ سب کی دعائیں انشاءاللہ. تسنیم آنٹی بھی آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور موضوع تو بہت ہی آج کا بہت انٹرسٹنگ ہے. جی جی بہت انٹرسٹنگ ہے. جی جی میں بہت غور سے میں تسلیم آنٹی کی باتیں سن رہی ہوں, بہت مزہ آ رہا ہے مجھے سننے میں. جی بہت انٹرسٹنگ ہے. اور آج کل تو یہ بڑا ہوا بھی آپ کو پتہ ہی یہ موضوع ہی سب سے زیادہ اٹھا ہوا ہے. جی جی بالکل 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 بالکل. تو انشاءاللہ دیکھیے لیکن یہ مطلب یہ موضوع ازل سے چلا آ رہا ہے اور ابھی تک چلا آ رہا ہے, کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھ رہا ہے. یہ تو بالکل بالکل وہ جو آپ بالکل یہ جو ابھی کنیکٹ کیا تسلیم آنٹی نے کہ وہ جو چیزیں جن کو ہم ظاہری طور سے کنڈیم کرتے ہیں وہ چیزیں واقعی اگر اسلامی معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو وہ چیزیں ہمیں بالکل نظر آتی ہیں. انفارچونیٹلی بہت افسوسناک بات ہے لیکن یہ حقیقت ہے. بالکل. اور یہ وہی کہ بات بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے, مطلب کم ہونے کے قابو میں نہیں آ رہی. ہر ایک جو بھی سوچے گا گہرائی سے تو وہ خود بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت بھی کسی نہ کسی طرح سے کر رہا ہوتا ہے. یہ بات ہے, یہ بات ہے, بالکل حقیقت ہے, بالکل کوئی حقیقت ہے. چھپا ہوا کر رہا ہوتا ہے کہ دل میں سمجھتا ہے میں تو زیادہ اچھا ہوں, میں کچھ نہیں تو دل ہی میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کس طرح اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. انشاءاللہ کی بات بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. انشاءاللہ علم جو ہے وہ راستہ ہے باہر تو, اور اسی کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ اپنے آپ میں تھوڑی بہتری پیدا کی جائے. پروردگار عالم ہدایت کریں انشاءاللہ. جی اور ساری بات یہ کہ ہدایت بھی مطلب جتنا ذکر ہوگا نا اس کا تو پھر ہم لوگوں کو فوراً اویئرنیس تو آئے گی, کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ شرم آئے گی کہ نہیں بھائی ہم نہ کریں. بالکل بولنا بہت اچھی بات ہے. آپ لوگوں نے یہ موضوع اٹھایا, شروع کیا, اب یہ ذکر سنیں گے سب تو جو بھی کر رہا ہوگا دل میں کم سے کم شرمندہ ہوگا اور کچھ سدھرنے کی کوشش کریں گے ہم سب. انشاءاللہ بہت انشاءاللہ اچھا موضوع ہے. انشاءاللہ. تھینک ٹھیک ہے, یو. میں سن رہی ہوں, آپ لوگ جاری رکھیں. جی 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 ٹھیک جی ہے, جی جی ٹیک بالکل. کیئر, خدا حافظ. اوکے جی, جزاک اللہ خیرہ. خدا حافظ, فی امان اللہ. خدا حافظ. اچھا تسلیم آنٹی, مجھے اب آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا پڑے گا. انشاءاللہ اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹاپک, بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے, لیکن ٹائم جو ہے ہمارا بالکل اب اختتام پہ پہنچ رہا ہے. میں انشاءاللہ اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے. اور یہ بات واقعی بہت اچھی انہوں نے کہی سسٹر فاطمہ نے کہ تذکرہ کیا جائے گا تو کچھ نہ کچھ احساس جرم باہر طور کیونکہ باہر طور ہم مجرم ہیں, ہم اس حقیقت سے جو ہے وہ منہ نہیں چرا سکتے. بالکل حقیقت ہے. اور یہ بالکل آپ دیکھیں یہ اسلامی معاشروں میں یہ دیکھا جا رہا ہے. ہم ہندوؤں کو کنڈیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کی یہاں کلاسز کا سلسلہ ہے, لیکن ہم خود اس کے مجرم ہیں. بہت تو تسلیم آنٹی میں چاہوں گی کہ کیونکہ ٹائم بہت کم ہے تو میں حدیث کے 2 جملے پیش کروں گی, پھر میں آپ سے لاسٹ 1 منٹ کا میسج اینڈ دین وی ول ریپ اپ, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے. ضرور. بس سے کہ بہت مزہ آ رہا ہے, بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے, انسان انلائٹن ہوتا ہے. یہ جو حدیث میں نے ناظرین کا سلسلہ شروع کیا تھا آپ کے سامنے, اس کے چند پوائنٹس اور میں پیش کروں گی. 400 نکات پر مبنی چھٹے امام کی حدیث ہے, جس میں امام فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے ایک مسلمان کا دین جو ہے وہ درست, ہمارا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اس گفتگو کے ذریعے ان پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنے دین کو درست کریں. وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ ڈائگنوز ویئر وی آر گوئنگ رانگ اینڈ, اور کیا علاج کریں, کیا دوا کریں. اور یہ 400 نکات میں تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایک پوائنٹ جسے کہتے ہیں نا کہ الیبریٹ کر, یہ کریں یوں کر, جیسے کہتے ہیں نا کہ صبح اٹھ کے دانت مانجیں تو 30 منٹس کے لیے مانجیں, اور اتنی 1 منٹ کے لیے 30 منٹ سے 1 منٹ کے لیے پورا کم از کم دانتوں کو برش کریں. تو ویری ڈیٹیلڈ مولا نے ہمیں یہ دین کو درست کرنے کے لیے نکات بتائیں. تو کل میں نے آپ کے سامنے 2 پیش کیے تھے. ایک بڑا جو تیسرا پوائنٹ میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گی کہ تیل لگانے سے, امام فرماتے ہیں کہ تیل لگانے کے بعد لوگ جو ہے نا وہ اس میں تھوڑی سی وہ کرتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں تیل لگانے سے جلد نرم ہوتی ہے, قوت دماغ میں اضافہ ہوتا ہے, مسام کھل جاتے ہیں, خشکی دور ہوتی ہے اور رنگ چمکدار ہوتا ہے. اب آپ تو اسے تیل کہہ لیں یا آج کے زمانے میں لوشن کہہ لیں, یعنی کوئی بھی آئلی تھنگ, امام یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو, یعنی آپ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو چھوڑ دیا, آپ اپنے بالوں کی خشکی کا, چہرے کی خشکی کا تیل لگانے کا امام فرما رہے ہیں کہ اس سے جلد نرم ہوتی ہے اور قوت دماغ بھی تیز ہوتی ہے. پھر امام فرما رہے دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں, سر کے دھونے سے میل کچل, اب یہ تو خیر اب آج کل کے, پہلے زمانے میں شاید لوگ سر نہیں دھویا کرتے ہوں گے, اور تو امام فرما رہے سر کو دھونا بہت زیادہ ضروری ہے, اس سے میل کچیل جو ہے اور یہ ڈرائنس اور ڈینڈرف دور ہوتی ہے سر کے دھونے سے. پھر امام فرما رہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چاہیے. ان 400 پوائنٹس کے اندر ہمارے جو فزیکل ڈیلی روٹین کی چیزیں ہیں وہ بھی سب آ جائیں گی, اور ہماری جیسے کہتے ہیں نا اس میں مانوی پوائنٹس بھی آئیں گے, اور اس میں فزیکل یا کہہ لیں ڈیلی روٹین کی چیزیں چھوٹی چھوٹی بھی آئیں گی. کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا جو کہ وضو کا مستحب حصہ ہے. تو امام فرمانے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے,
اور منہ اور ناک کی صفائی کا ذریعہ ہے. یعنی یہ صرف ہم جو وضو کرتے ہیں کلی کرتے ہیں اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں, اس سے جو ہے نا ہماری ناک کی اور منہ کی صفائی ہوتی ہے, رنس ہوتا ہے ہمارا منہ. اور پھر یہاں فرماتا ہے, دیکھیے ناک میں آج کل جو الرجیز میں دوا دی جاتی ہے بعض اوقات, وہ کہ آپ اسپرے کریں ناک میں. امام فرما رہے ہیں ناک میں دوا ڈالنے سے سر کو صحت ملتی ہے اور بدن اور سر کے دوسرے دردوں سے جو ہے نجات ملتی ہے. تو یعنی جس کو اب یہ ہے کہ جو دوا دی جائے, تجویز کی جائے, تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی ظاہر ہے کہ حرج نہیں, اور امام ان چیزوں کو ریکمینڈ کر رہے ہیں. پھر آخری بات آج کی جو ڈیلی روٹین کے حوالے سے, تو ایک تو گلی کرنا ناک میں, یہ تو ہم وضو کے حوالے سے کر ہی لیتے ہیں. پھر یہ کہ تیل لگانا یا لوشن وغیرہ لگانا اس کے استعمال کے حوالے سے. پھر جو ہے سر کا دھونا, ناک میں دوا کا ڈالنا اور اچھا جوتا پہننا, یہ بدن کی حفاظت. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ انسان اگر ایک اچھا آرام دہ جوتا, اس پہ انسان بے شک پیسے تھوڑے اسپینڈ کرے کیونکہ اس پورے دن میں جو چلتا پھرتا ہے اس سے امام فرما رہے ہیں اچھا جوتا پہننا بدن کی حفاظت ہے اور انسان کی طہارت اور نماز کے لیے مددگار ہے. یعنی بدن کی حفاظت, پورے بدن کی حفاظت جو اچھا جوتا پہننے سے ہوتی ہے. اور واقعتاً جوتا اگر اچھا ہوتا ہے نا تو ہماری پوری باڈی میں آپ دیکھ لیجیے جو ہماری ریڑھ کی ہڈی اور پورا جو ہمارا اسٹرکچر ہے وہ الائنڈ رہتا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو جوتا پہنے وہ آرام دہ جوتا اور تکلیف دہ جوتا نہ ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فیشن کے لیے ہم اس طرح کے جوتے استعمال کرتے ہیں جو کہ ہماری اس سے لانگ ٹرم پرابلمس ہمیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو بے شک تھوڑے وقت کے لیے ظاہر خواتین اب ان کو کہا جائے کہ جناب آپ فیشن کے جوتے نہ پہنے, بالکل پہنیے, لیکن روزمرہ جو زیادہ استعمال ہو اچھا جوتا آرام دہ ایسا, کیونکہ امام فرما رہے ہیں بدن کی اس میں حفاظت ہے. یہاں تک میں یہ پوائنٹس میں بیان کر کے تسنیم آنٹی کا اچھا بک کا نام جو ہے, یہ کتاب کا نام ہدیۃ الشیعہ آیت اللہ مشکینی کی کتاب ہے, احادیث کی کتاب ہے, اور اس میں یہ حدیث چھٹے امام سے بیان کی گئی ہے. اچھا میں تسنیم آنٹی سے چاہوں گی کہ ایک بار اپنا تھوڑا سا 1 منٹ کے اندر ریپ اپ, اینڈ دین ہم ناظرین سے اجازت چاہیں گے. میرا خیال ہے کہ جو ابھی فون آیا تھا نا فاطمہ کا, اسی حوالے سے میں میسج دوں گی کہ مذاہب کی جانب اگر ہم اپنی تحقیق اور اپنے خود احتسابی کے عمل میں مبتلا رہیں, مسلسل اپنی عادت بنا لیں, تو اس سے ہم عالم شاید نہ بن سکیں لیکن ہم ایک طالب علم ضرور بنیں گے. اور انسان 3 شکلوں میں زندہ رہتا ہے, یا تو وہ جاہل ہوتا ہے, یا وہ طالب علم ہوتا ہے, یا عالم ہوتا ہے. تو جہالت سے تو بچ کر اور طالب علمی کے جانب تو بڑے خوشائند بات ہے, یہ تو یہاں پر تو خوشخبری دینے والی بات ہوتی ہے. تو ہمیں ہر چیز کے اوپر ایک تو غور بہت کرنا چاہیے, دوسرے اپنے علم میں اضافے کی ضرور کوشش کرنا چاہیے. بس یہ میرا آج کا پیغام. بے شک انشاءاللہ. اور آج کے جو پیغام کے حوالے سے جس پہ سسٹر فاطمہ نے بھی بات کی, میں بس اس کو کر کے اور پروگرام کو ہم ختم کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ, ایک تو رسول کریم کی شان یہ تھی کہ یہ چبوترا بھی جب بنا نہیں تھا تو لوگ جب آتے تھے ملنے کے لیے تو پہچان نہیں پاتے تھے کہ اس میں رسول کون ہے. آپ دیکھیے اتنا زیادہ وہ انٹرمنگل ہو کے, اتنا مکس ہو کے لوگوں میں بیٹھتے تھے, ایسا معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ممتاز ہستی یا ان لوگوں سے الگ ہستی یا کائنات کی بہترین کوئی مخلوق یا نبی خدا یا رسول بیٹھا ہوا ہے. یعنی جتنے لوگ بیٹھے تھے پوچھنا پڑتا تھا کہ اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے ہیں. دوسرے اصحاب صفہ کے پاس ایک مرتبہ جب رسول کریم تشریف لے گئے اور پوچھا, جب بات کر رہے تھے تو اصحاب صفہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی نفسانی خواہشات سے آزاد ہو گیا ہوں اور اب مجھے سونے اور پتھر یہاں تک ہمیں پہنچانا ہے اپنے آپ کو. اس نے کہا کہ ان صحابی نے کہ مجھے اب سونا اور پتھر میرے لیے برابر ہو گئے. تو اب رسول اللہ نے فرمایا اب تم ایک آزاد مرد بن گئے ہو. لفظ حر, کیونکہ ہم حضرت حر کی بات کرتے ہیں نا, تو یہ حر ان صحابی کو رسول اللہ نے, جو اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ پتھر اور سونا رسول اللہ میرے لیے آج برابر ہو گئے, اتنا میں نے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے آزاد کر لیا. دیٹ از دا پوائنٹ دیٹ وی آر لوکنگ ایٹ, کہ ہمارے لیے دنیاوی لحاظ سے سونے اور پتھر میں کوئی فرق نہ رہے. ہم اتنے بلند ہیں یقیناً اس وقت نہیں, ابھی بہت بہت لمبے سفر کی انشاءاللہ گنجائش ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ سیٹرڈے کو یعنی کمنگ سیٹرڈے کو ہم اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہے عالمی مذاہب کے حوالے سے اور ان کا موازنہ اسلام سے انشاءاللہ. اور ہم
ریئل اسلام کی بھی بات کریں گے اور مسخ شدہ اسلام جو آج ہمارے سامنے موجود ہے اس کے حوالے سے ہم موازنہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے. گول از ٹو لرن اینڈ امپروو آور سیلف انشاءاللہ. تسنیم آنٹی کا بہت بہت شکریہ, بہت اچھی بات ہوئی الحمدللہ, انٹرسٹنگ گفتگو. پروردگار عالم آپ کو جزائے خیر دے. 8ویں امام کے حوالے سے آپ نے جو پیش کیا پروردگار عالم انشاءاللہ قبول فرمائے. ناظرین آپ کے ساتھ کا شکریہ, انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ایک گزارش, 12 ذی-القعدہ ہماری والدہ کی برسی کی تاریخ ہے, آج 2 سال ہو گئے ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے. آپ سب سے گزارش ہے سیدہ اقبال بانو نقوی بنت سید مصباح الحسن نقوی, سیدہ اقبال بانو نقوی بنت سید مصباح الحسن نقوی, میکی اور دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص اور درود کی انشاءاللہ گزارش ہے. ممکن ہو تو پڑھ دیجیے گا, بڑی مہربانی ہوگی, بہت متشکر ہوں گے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.